बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों साथियों, डॉक्टर शबीर चौधरी की तरफ से प्रोग्राम माई वॉइस में आप सबको अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। जनाब, आज मेरे मेहमान हैं दो बड़े मशहूर आदमी हैं, कई बार तशरीफ ला चुके हैं। इनकी जो जोड़ी है माशाल्लाह लोग बहुत पसंद करते हैं। मेरा मतलब प्रोफेसर एजाज बराचा साहब से है और अब्बास भाट साहब से है। प्रोफेसर एजाज बराचा साहब, वेलकम टू माई शो। मैं नाज़रीन को दोबारा कह देता हूँ कि बराचा साहब जो हैं इनका तल्लुक पाकिस्तान से है और फ्रेंड्स ऑफ जम्मू कश्मीर के ये प्रेसिडेंट हैं और इसके अलावा तजिया नगार हैं और पाकिस्तान के अलावा इन इंडो पाकिस्तान या साउथ एशियन पॉलिटिक्स के अलावा सेंट्रल एशियन पॉलिटिक्स पर भी उनकी काफ़ी दिलचस्पी है और पूरा असल है। बराचा साहब, वेलकम टू माई शो। बहुत शुक्रिया साहब। और मेरे दूसरे मेहमान है जनाब अब्बास भाट साहब, जो कि कश्मीर नेशनल पार्टी के चेयरमैन हैं, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट भी हैं। इनकी भी बड़ी कंट्रीब्यूशन है और माशाल्लाह शायर भी हैं और कभी कभी शायरी का इनका मूड आ जाता है तो बड़े ज़बरदस्त शेर सुनाते हैं। अब्बास भाट साहब, वेलकम टू द शो। थैंक यू डॉक्टर साहब, सो नाइस ऑफ यू जनाब। अच्छा प्रोफेसर एजाज बराचा साहब, सबसे पहले आपसे शुरू करते हैं कि आपको पता होगा कि एक वक्त था जब इमरान खान साहब उन्होंने धरना दिया था और उस वक्त ऐसा था कि खाली कुर्सियों से खिताब किया करते थे, लोग तो आते नहीं थे। फिर उस धरने को एक बाइज्जत तरीके से ख़त्म करने के लिए कहा जाता है कि यानी आर्मी पब्लिक स्कूल पर हमला कराया गया, बहुत से बच्चे शहीद हुए और उसकी आड़ से उन्होंने ऐसा कि बनाया उन्होंने नेशनल एक्शन प्लान। नेशनल एक्शन प्लान उन्होंने बनाया एक नई तरीके से भी हमने ये करना वो करना, उसमें उसी में से फिर ये ना उन्होंने आर्मी कोर्स भी बनाए और इन दूसरे उसमें ये जो फंडामेंटल राइट्स थे ना लोगों के, वो सल्व कर लिए गए थे मुख्तलिफ जगहों पर, सो कॉल्ड आज़ाद कश्मीर में भी, गिलगित बल्तिस्तान में भी और पाकिस्तान में भी। तो अब ये सुना है कि न्यू सिक्योरिटी पॉलिसी जो बनाई गई है, कहते हैं कि ये इससे पहले बनी नहीं है, कोई समथिंग न्यू है। मुझे ये बताएं या लोगों को ये बताएं कि नेशनल एक्शन प्लान और इसमें क्या फ़र्क है और न्यू ये पॉलिसी है, इसमें क्या चीज़ है। कुछ लोग तो कहते हैं कि सिर्फ ये है कि लेबल बदला गया है। फ्लोर इज योर्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। देखिए डॉक्टर साहब, जो नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी है, सबसे पहले तो असल में जो आपका आज का टॉपिक मुझे समझ आया है, वो पहले ये है कि हम नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी पे बात करेंगे और फिर कश्मीर के ऊपर बात करेंगे कि कश्मीर के लिए उसकी अहमियत या कश्मीर की उसके लिए अहमियत क्या है। तो नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी क्या है डॉक्टर साहब? बेसिकली हर मुल्क की एक नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी होती है, जो कि एक फ्रेमवर्क होता है या सेट ऑफ फ्रेमवर्क होता है। ये एक तरह का प्लान होता है, स्ट्रेटेजी होती है, डिफाइन करता है कि उस मुल्क के और उसके लोगों को तहफ़्फ़ुज़ कैसे फराहम किया जाए, सिक्योरिटी कैसे फराहम की जाए या किन तरीकों से सिक्योरिटी फराहम की जाए। तो वो सिक्योरिटी बहुत तरह से होती है, मसलन माशी सिक्योरिटी, इकोनॉमिक सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी, एक्सेट्रा बहुत सारे होते हैं। तो पाकिस्तान में कहते हैं कि अभी मौजूदा हुकूमत का ये दावा है कि हमने पहली बार जो है तो एक नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी बनाई है, पहली बार, यानी जब से पाकिस्तान बना है तब से पहली बार। अगर उनका ये दावा हम दुरुस्त मान लें कि जैसे वो कहते हैं पहली बार, तो इसका मकसद ये हुआ कि अब तक पाकिस्तान बगैर किसी सिक्योरिटी पॉलिसी के चल रहा था। दूसरे लफ्जों में पाकिस्तान की सालमियत को या पाकिस्तान के लोगों को कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं था हासिल, या अगर हासिल भी था तो बगैर किसी प्लान और बगैर किसी स्ट्रेटजी के वो सिलसिला जारी था। इसका मकसद ये हुआ कि जो टैक्स पेयर्स अपना पैसा देते हैं बजट में, हर साल 70 साल से देते आ रहे हैं, वो बगैर किसी पॉलिसी के पैसा यूज किया जाता रहा सिक्योरिटी के नाम पे। और ये जो सिक्योरिटी थी, या जिसको क्या कहना चाहिए कि उनकी जिंदगी की सिक्योरिटी या उनके मुल्क की सिक्योरिटी, वो महज एक दावा ही था। और देखा जाए तो एक लिहाज से ये सच भी लगता है। अगर हम 1971 के बांग्लादेश के साने को देखें तो वाकई अगर एक प्रॉपर कोई सिक्योरिटी पॉलिसी होती तो मुल्क दो हिस्से ना होता, इन मुल्क आधे से ज्यादा मुल्क चला ना जाता। तो ये लगता सही भी है किसी लिहाज से, लेकिन ये उनका दावा है। ये तो हो गई। आपके ख्याल में क्या भी सिक्योरिटी पॉलिसी थी या वैसे ये कहा जा रहा है, क्योंकि इमरान खान के बारे में ये भी कहा जाता है ना कि वो तख्तियां लगाता है, जो पहले लोग लगा कर गए होते हैं ये नहीं लगा देता नाम रखकर, तो कोई ऐसी बात तो नहीं है? देखें डॉक्टर साहब, अगर आप गवर्नमेंट यानी पाकिस्तान की गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जाएं तो आपको वहां पे पॉलिसी मिलेगी।
جو انٹرنل سیکیورٹی پالیسی ہے نواز شریف کے دور میں خاقان عباسی یعنی اور احسن اقبال وغیرہ کے اس کے ساتھ وہ پالیسی وہاں پہ سرتاج عزیز کی سربراہی میں کمیٹی بنائی گئی تھی 2014 میں. اس کے بعد بھی بنی ڈاکٹر صاحب, اس کے بعد بھی ایک پالیسی بنی, لیکن بہرحال جیسے آپ نے فرمایا کہ عمران خان کو تختی لگانے کا بہت شوق ہے, تو وہ لوگوں کی یادداشت بھی کمزور ہوتی ہے اور لوگوں کی ان معاملات میں انٹرسٹ بھی اتنا نہیں ہوتا, تو ان کو کیا لگے کہ سیکیورٹی کیا ہوتی ہے کیا نہیں ہوتی, وہ تو ویسے ہی بھوک اور ننگ کا شکار ہے پورے پاکستانی عوام, تو ان کو ان چیزوں سے غرض کم ہی ہوتی ہے. بہرحال تو پالیسی بنائی گئی تھی اور پالیسی ایک تھی پریویلنگ پالیسی. اب یہ جو موجودہ حکومت کا دعویٰ ہے وہ جو آپ نے جیسے فرمایا کہ اس کو تختیاں لگانے کا شوق ہے عمران خان کو, تو اب آتے ہیں ہم اس کی طرف, کیا کہتے ہیں اس کو, پالیسی کیا ہے اور مطلب موجودہ صورتحال میں کیسے پالیسی بنائی گئی. تو اگر آپ دیکھیں سب سے پہلے کہ ڈاکٹر صاحب پالیسی جو بنائی گئی کن حالات میں بنائی گئی اور یہ سیکیورٹی پالیسی ہوتی کیا ہے. دیکھیں سیکیورٹی پالیسی جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ اکنامک سیکیورٹی پالیسی, سوری اس کے اندر نیچے آتے ہیں اکنامک سیکیورٹی پالیسی, فوڈ سیکیورٹی پالیسی ایٹسٹرا, بہت ساری اور سیکیورٹی پالیسیز ہیں. یعنی اس کو کیا کہنا چاہیے سادے لفظوں میں کہ رہائش, مکان, روٹی, یہ سب تحفظات ہیں نا جو عوام کو چاہیے, جو ٹیکس پیئر پیسہ دیتے ہیں اس کے بدلے میں ان کو یہ چاہیے ہوتا ہے. تو اب موجودہ صورتحال میں یہ پالیسی اناؤنس کرنا ایک بہت عجیب و غریب صورتحال ہے, جبکہ ملک اس موجودہ پی ٹی آئی رجیم کی وجہ سے, عمران خان کی حکومت کی وجہ سے ایک شدید مالی بحران کا شکار ہے. تو ایسی صورتحال میں یہ پالیسی اناؤنس کرنا کیا معنی رکھتا ہے؟ میں سمجھتا ہوں ایک تو غلط وقت پہ غلط ڈیسیجن دیا گیا, اس پالیسی کو اس وقت میں نہیں ہونا چاہیے تھا. دوسری کیونکہ یہ تو آپ نے عام آدمی کو یہ احساس دلایا, جو پڑھا لکھا سوچ رکھنے والا بندہ ہے اس کو آپ نے احساس دلایا گویا پاکستان عدم تحفظ کا شکار ہے. عام آدمی کو, عام سوچ رکھنے والے آدمی کو جس کو تھوڑا بہت سوجھ بوجھ ہے, اس کو آپ نے عدم تحفظ کا احساس دلا دیا. اور وہ اس طرح سے کہ آپ دیکھیں کہ لوگ پاکستان چھوڑ کے پراپرٹیز بیچ کے چلے جا رہے ہیں بھاگ کے. اس کا میں آپ کو ایک ریسنٹلی مثال دوں گا. جو وزیر داخلہ تھے ابھی شیخ رشید سے پہلے, بریگیڈیئر اعجاز شاہ تھے, ریٹائرڈ بریگیڈیئر اعجاز شاہ, ان کا ریکارڈ پہ ہے جب کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو بتایا کہ جو پراپرٹی وغیرہ ہے یہ بیچو اور باہر نکل بھاگو, اب یہاں پہ حالات ٹھیک نہیں ہے. تو آپ اس سے بڑا کیا ثبوت ہو سکتا ہے کہ ایک موجودہ پی ٹی آئی, بلکہ وہ ابھی سٹنگ منسٹر ہیں, نارکوٹکس کے منسٹر ہیں اعجاز شاہ. بریگیڈیئر اعجاز شاہ صاحب جو ہیں مشرف دور میں بھی وہ وزیر داخلہ تھے, ٹھیک ہے, بڑے بااثر آدمی ہیں. اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ اپنے بیٹے کو کہ یہ ملک اب رہنے کے قابل نہیں رہ گیا, یہاں پہ سیکورٹی نہیں ہے, ٹھیک ہے. لیٹ می برنگ ان عباس بٹ صاحب. عباس بٹ صاحب انہوں نے کچھ ذکر کیا, کچھ باتیں آگے جا کر ہوں گی. مثلا جو ان کا سیکیورٹی پالیسی ہے اس کا کیا اثر پڑے گا پاکستانیوں پر؟ تو پڑے گا ہی, ٹھیک ہے. جموں کشمیر پر کیا پڑے گا؟ جموں کشمیر کے, ہم بھی جموں کشمیر کے لوگ ہیں, گلگت بلتستان آ جاتا ہے, سو کال آزاد کشمیر آ جاتا ہے, اور دوسرے جو 3 ریجنز ہیں اس سائڈ پر ہیں ان کا ذکر بھی آ جاتا ہے. تو یہ اس کا اثر ہم پر بھی پڑے گا تو کیسے پڑے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. فیاض صاحب نے کافی تفصیلاً گفتگو کی ہے اس پہ. ایک چیز میں یعنی ایک الفاظ میں استعمال کرنا چاہوں گا کہ جس کو کہتے ہیں نیشنل سیکورٹی پالیسی, یہ حقیقتاً پاکستان کی پراپر سیکورٹی ہے. یعنی سیکورٹی مین آرمی سیفٹی, پاکستان کی سیفٹی کے لیے ہی اپنا آرمی کی سیفٹی کے لیے ہی پالیسیاں بنی ہیں آج تک, اور وہی کامیاب ترین بھی رہی ہیں. اصل میں میرے نزدیک دنیا باہر میں جو ہوتی ہے نا نیشنل سیکورٹی پالیسیز بنائی جاتی ہیں, یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے. اور نہ یہ جس طرح پراتا صاحب کہتے ہیں کہ اس کو نہیں ہونا چاہیے تھا. بھائی کیوں نہیں ہونا چاہیے تھا؟ اگر 72 سال سے یہ غلط مسئلہ چل رہا تھا, یا عمران صاحب 3-3.5 سالوں میں بھی کوئی صحیح طریقے سے پالیسی نہیں بنا سکے, تو اب کسی نے انہیں یہ عقل دکھائی کہ بھائی ہاں نیشنل سیکورٹی پالیسی ہونی چاہیے, یا کسی خوف یا ڈر سے یا کسی پریشر کے بنا پر. اس میں بہت سے ریزن اس کے بیہائنڈ ہیں جن کو میرے خیال میں اب
جو ہمارے پروگرام کا ٹائم ہے ٹائم کے مطابق اتنا لمبا چوڑی بحث اس پر کی نہیں جا سکتی. کسی کے پریشر میں یا خود ان کو ذہن میں چیز آئی کوئی ایک نئی پالیسی بنی. اب سوال یہ پیدا تھا کہ پالیسی بنائی ہے اس کو تو واضح پوزیشن ہے ہی نہیں یہاں پہ. حالانکہ نیشنل سیکورٹی پالیسی جو تھی وہ اسی وقت بنی تھی جب قائد اعظم صاحب نے اس ملک کو آزاد کرایا تھا یا اس کا مرض وجود میں آیا تھا تو اس وقت ایک پالیسی تو تھی نا کہ یہ ملک کیا ہوگا. اسلام کے نام پر بنانے کے باوجود پہلی پالیسی یہی تھی کہ مذہب ہر پاکستانی کا اپنا ہوگا. کوئی ہندو ہے یا مسلمان ہے کرسچن ہے جو ہے اس کی اپنی ہے. یہ ملک سب پاکستانیوں کا ہوگا. لیکن انفارچونیٹلی ایسا ہو نہیں سکا. اور شاید ان کے جلدی وفات پا جانے کی وجہ سے بھی کوئی معاملات ہوئے. لیکن نیشنل سیکورٹی سے اصل مراد جو لی جاتی ہے وہ لے دی جانی چاہیے اکنامکس پوائنٹ آف ویو سے. ٹھیک ہے اس کے بہت سے ریزنز بیہائنڈ ہوتے ہیں کہ جو انکم ہے کسی ملک کی ٹوٹل انکم اس کو کہاں کہاں کس کس مد میں خرچ کرنا ہے. جب 40-50% آپ اس کی حصہ آپ اپنی سیکورٹی پہ یعنی آپ اپنی فوج پہ لگا دیں. فوج بھی محض لفظ استعمال نہیں کرنا چاہیے اپنے جرنیلوں پہ لگا دیں آپ. تو پھر یہ توقع کریں کہ باقی معاملات چلیں گے تو یہ تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے. بالخصوص پاکستان کی صورتحال میں جہاں 40 سے 50% بجٹ کا حصہ جو ہے وہ ڈیفنس پہ چلا جاتا ہے. باقی جو 30-40% جو ہے وہ چلا جاتا ہے قرضے مکانے میں ان کا انٹرسٹ دینے میں اور ہیرا پھیری میں. اصل میں جس نے کہتے بدماشی میں یعنی مور لیس کو دنیا کو دوسرے ممالک میں اوورسیز ٹرانسفر کر دیا جائے تو باقی تک 10-12% سارا بجٹ ایسا بچتا ہے جو کہ عوام پر خرچ کیا جائے. تو اس پالیسی کو ڈیفینیٹلی چینج ہونا چاہیے تھا. اب پالیسی تو آ گئی ہے ان کے لیکن ان میں کوئی چیز بھی واضح نہیں ہے کہ وہ اصل میں یہ کہنا چاہتا ہوں انہوں نے جو ہے نا 5 جو ہے نا انہوں نے تھیمز اہداف ہیں وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے 5 کی ایریاز آئیڈینٹیفائی کیے ہیں. پاپولیشن مائگریشن جو ہے نا پاپولیشن مائگریشن بریکٹ میں رکھا انہوں نے. ہیلتھ کلائمیٹ اینڈ واٹر فوڈ سیکورٹی اینڈ جینڈر مین اسٹریمنگ یہ انہوں نے مین ایریاز رکھے اس میں. پھر آگے بالکل اچھی بات ہے ابھی اچھی بات ہے لیکن پیسے کہاں سے ڈاکٹر صاحب آئیں گے ان 5 کو پرسنٹیج اگر بڑھائیں گے تو یا کسی نے کی طرف سے کٹوتی ہوگی. کٹوتی ہونے کا طریقے 2 ہی ہیں یا جو پیسہ غبن کیا جاتا ہے بدماشی کی جاتی ہے اس میں سے سیکورٹی ہو وہ بھی بڑے لوگوں کے جو اشرفیہ ہے ان کے ہاتھ میں ہے کنٹرول سارا. یا دوسرا کہ ڈیفنس کو کم کریں. ڈیفنس کو کیسے کم کریں گے؟ آج سے اگر 8-9-10 سال پہلے اگر کرتے تو شاید انڈیا والے کچھ کرتے بھی. اب مودی سرکار جو ہم مہاراج کہاں کریں گے وہ کس کی سنیں گے؟ ایک تو وقت تھا کہ یہ ایک دوسرے کے ساتھ صلح ہو سکتی تھی. سوال کرنے کی کوشش کر رہا ہوں میں. اصل میں جو تھیم میں نے پڑھی ہے جو مین کی ان کے ایریاز آئیڈینٹیفائی کیے انہوں نے ان سب کو چھوڑ کر میں کہتا ہوں انہوں نے کہا ہے کہ اکنامک سیکورٹی ول بی دی سینٹرل تھیم آف دی نیو نیشنل سیکورٹی پالیسی. یعنی اکنامک سیکورٹی کیا ان سے کیا مراد ہے ان کی؟ سر اکنامیکلی یعنی ان کا مراد ہے کہ اکنامکس جو ہے یعنی معیشت پر پیسہ خرچ کرنا ہے انہوں نے. کتنے پرسنٹ ہے کوئی پتہ نہیں. اکانومی کو مضبوط کریں گے وہ اکانومی کو مضبوط کرنے کا صرف کہنے سے تو نہیں مضبوط ہو جائے گی. وہاں تو یا تو فگر دینا ہاں یا 2% ہم نے اکانومی پر ایکسٹرا خرچ کرنے ہیں. اب اور پھر کوشچن یہ ریز ہوگا 2 آئے گا کہاں سے جب اس وقت ملک کی حالت جو ہے کہ ملک جو ہے بینکرپسی کے نزدیک جا رہا ہے. اور اس کی سب سے بڑی وجہ اس حکومت کی بدقسمتی کیا اس کی ملک کی اس حکومت کی نالائکی ہے اصل میں. یعنی اکنامک سچویشن آپ 3.5-4 سال کے اگر پیچھے سے دیکھیں ایک نالائق سے نالائق آدمی جس نے اکنامکس پڑھی بھی نہ ہو اس کو بھی نظر آ رہا ہے کہ وہ اکنامیکلی یہ کیا سوچ رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں. اب کووڈ کا جو مسئلہ ہوا تھا اس میں انہوں نے سوچا بھائی کہ چائنا میں کووڈ آ گیا لہٰذا وہ جو امپورٹ ایکسپورٹ کر رہا ہے وہاں سے بند ہو گئی ہیں لہٰذا ہم جو ہیں اس میں سے اپنا حصہ لیں گے. یہ بغیر سوچے سمجھے کہ بھائی جو امپورٹ کرنے والے دوسرے ممالک ہیں وہاں بھی تو کووڈ آ سکتا ہے نا وہاں نہیں آئے گا تو پھر ان کی ایکسپورٹ کیسے بڑھیں گی؟ پراچا صاحب یہ جو ابھی میں نے ڈسکس کیا جو تھیم بتائی ہے اور اکنامک سیکورٹی کا ذکر کیا ہے آپ کے نزدیک وہ اکنامک سیکورٹی کی کیا مراد ہے؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب پہلے تو میں بٹ صاحب کو تھوڑا وضاحت کروں. بات یہ ہے کہ میں نے یہ نہیں کہا کہ پالیسی نہیں ہونی چاہیے. میں نے کہا یہ غلط ٹائم پہ آئی ہے جبکہ ملک ایک معاشی بحران سے گزر رہا ہے. دیکھیں نیشنل سیکیورٹی کے لیے ضروری ہے سب سے پہلے کہ آپ کے پاس اکنامیکل سیکیورٹی ہو یا فوڈ سیکیورٹی ہو.
دیکھیں لوگوں کو سیکیورٹی تحفظ تو تب چاہیے گولی سے بچنے کے لیے کہ ان کے پیٹ میں روٹی تو جائے نا. لوگ گولی سے تو ممکن ہے بچ جائیں لیکن بھوک سے تو کوئی نہیں بچے گا, مر جائیں گے. تو وہاں پہ اس وقت میں موجودہ وقت میں یہ پالیسی صاحب یہاں پہ پہلی بات ہے کہ کشمیر کا نام آپ نے ذکر کیا, انہوں نے ذکر کیا, الگ سوال تھا اس میں. اچھا مجھے یہ بتائیں اس وقت کہ پہلی 2-3 چیزیں ہیں. ایک تو میں نے جموں کشمیر کا ذکر کیا تھا, وہ سوال دوبارہ آپ اس کو ڈیل کر سکتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ یہ جو نیشنل سیکیورٹی جو بھی انہوں نے پالیسی بنائی ہے, کیا یہ پاکستانیوں کو تحفظ دیتی ہے؟ آج نارکلی میں, لاہور میں کیا ہوا ہے, دوسری جگہوں پر بھی پہلے دھماکے ہو چکے ہیں. آر پیپل آف پاکستان سیف؟ ہم تو جو ستیلے ہیں نا, ہمارا تو مسئلہ کوئی نہیں ہے نا, وہی مر جائیں گے تو اب کیا ہوگا. تو اس کو بھی آپ ڈیل کرنے کی کوشش کریں کہ از اٹ یہ پالیسی ہے, از اٹ پرو پیپل, یا یہ کس طرح اکانومی کو مضبوط کرے گی, کس طریقے سے وہ انوائرمنٹ بنائے گی کہ جو ہوتا ہے نا نیشنل کیک آف اکانومی وہ بڑا ہو جائے گا. کہنے سے تو کچھ نہیں ہوگا نا. دیکھیں ڈاکٹر صاحب, سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اس پالیسی کو بنایا کیسے گیا اور کن حالات میں پیش کیا گیا, یہ امپورٹنٹ بات ہے. بات یہ کیا اس کو پارلیمنٹ میں لے جایا گیا, وہاں پہ اس پہ بحث ہوئی, ڈسکشن ہوئی, کیا سول سوسائٹی کو اس میں شامل کیا گیا؟ نہیں, یہ تو اعلان کیا گیا. مطلب یہ تو انہوں نے ایک قسم کی آمیریت کی طرح ایک چیز, ٹھیک ہے کہ نیشنل ڈیفنس کالج میں بنی, اور پھر دلچسپ بات یہ ہے کہ اس میں امریکہ کو نظر انداز کیا گیا. لیکن کس طرح سے کہ ایک امریکہ سے امپورٹڈ بندہ معید یوسف جو کہ نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہے, وہ اس کو بناتا ہے. تو یہ خود فریبی والی بات ہے ڈاکٹر صاحب, کہ ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ ہم امریکہ سے آزاد ہونا چاہتے ہیں, دوسری طرف آپ باہر سے بندے امپورٹ کر کے, حفیظ شیخ تک کہاں چلا گیا, اب یہ بینک کا جو گورنر ہے وہ کہاں چلا گیا. تو اس پالیسی میں ایسی کوئی کہاں چلا گیا, دیہڑی لا کر چلے جاتے ہیں. تو اس پالیسی میں ایسی کوئی حقیقت نظر نہیں آتی. اور جب آج میں نے سنا لاہور کے انارکلی کے دھماکے کا, تو مجھے آپ کی پچھلے پروگرام کی بات یاد آ گئی جب ہم بات کر رہے تھے کہ آپ نے بڑے معنی خیز انداز میں آخر میں مسکراتے ہوئے جب کنکلوڈ کیا تھا کہ دیکھیں کیا ہونے والا ہے, میجورٹی مطلب میسو چینجز آنے والی ہیں جو آپ نے بتایا تھا. تو مجھے وہ بات کلک ہوئی کہ آپ نے کچھ ایسی, تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ ویل انفارمڈ ہیں, ایک سوچ رکھنے والے بندے ہیں, تو آپ کو سمجھ آتی ہے کہ چیزیں کس ڈائریکشن میں جا رہی ہیں. لیکن وہاں پہ لوگوں کو ان چیزوں کی سمجھ نہیں آتی. اب جو آپ نے بات کی حالات خراب, اس کی کیا کہتے ہیں اکنامکس نیشنل سیکیورٹی پالیسی کی, تو دیکھیں جو چیز عوامی نمائندوں سے ڈسکشن نہ ہو, نہ پوزیشن کو آن بورڈ لیا جائے اس میں, اور نہ سول سوسائٹی کے دوسرے لوگوں کو جو پلرز ہیں جمہوریت کے ان کو نہ لیا جائے, تو یہ ایک قسم کا. اور پھر دلچسپ بات یہ ہے کہ 48 پیجز افشا ہوئے ہیں اور کہتے ہیں باقی جو ہے کلاسیفائڈ ہے, باقی خفیہ ہیں پیج. یقیناً رکھنے چاہیے, ہر ملک اپنی پالیسی کے کچھ حصے خفیہ رکھتا ہے, لیکن اس پالیسی کو دیکھتے ہوئے جو اس کو اسٹڈی کیا ہے, تو اس کو تو لگتا ہے کہ باقی جو پیجز ہیں وہ بلینک ہی ہوں گی, وہ بلینک ہی ہوں گے جو خفیہ ہیں, جو کلاسیفائڈ ہے. براچہ صاحب نے کچھ وضاحت کی ہے. دیکھیں جو معید یوسف صاحب ہیں امریکہ سے وہ آئے, ٹھیک ہے جی, اور نوکری ختم کر کے امریکہ واپس چلے جائیں گے, یہ پکی بات ہے, ٹھیک ہے. اچھا انہوں نے یہ پالیسی بنائی ہے, جس نے بھی بنائی ہے, اس پر بھی کوسچن مارک ہے کہ کس نے بنائی ہے. اچھا پھر یہ ہے کہ ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا جی all the stakeholders were on boarding. پھر جب مزید پوچھا گیا تو انہوں نے کہا بھی اچھا اپوزیشن کو اعتماد میں لیا ہے, نہیں اپوزیشن کو اعتماد میں نہیں لیا, اپوزیشن کے بہت سے جماعتیں ہیں, سو مچ سو کہ جو بٹ صاحب جو ان کی اپنی جماعت جو الائنس ہے ان کا, جس میں عمران جس الائنس کا سربراہ ہے, جو دوسری پارٹیز ہیں ان کو بھی اعتماد میں نہیں لیا گیا, ٹھیک ہے جی. اچھا پھر اعتماد میں کس کو لیا گیا ہے؟ آرمی کو, ٹھیک ہے جی. آرمی والوں نے تو 2 سال پہلے کہا تھا یہ کام کرنے کے لیے, اگر آپ کو یاد ہو تو. باجوہ صاحب کی تقریر یاد ہے, 2 سال پہلے غالباً کی گئی تھی. بالکل صحیح ہے. اچھا پھر اب مسئلہ یہ یہاں پر آتا ہے کہ اگر میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, وہ یہ کہتے ہیں آپ نے تو کچھ ٹچ کیا تھا لیکن چھوڑ دی بات, بھائی اگر یہ چاہتے ہیں کہ آپ اکنامکس کو ٹھیک کیا جائے, کہتے ہیں کہ 100 سال تک ہم نے جنگ نہیں لڑنی انڈیا سے, یعنی 100 سال کے بعد لڑیں گے, ٹھیک ہے. اچھا اور پھر یہ ہے کہ اکنامکس یہ مضبوطی چاہتے ہیں, وہ انڈیا سے ٹریڈ کرنا چاہتے ہیں. جب نواز شریف نے یہ کہا تھا کہ دوستی کریں اور تعلقات بہتر کریں اور فرینڈلی انوائرمنٹ میں مسائل کو حل کرنے کی کوشش کریں, اس کو کہا جاتا تھا کہ یہ مودی کا یار ہے. تو آپ کون سی تبدیلی آ گئی ہے, تو کیا پھر انڈیا مانے گا بھی ہم آپ سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں؟ سر اس کو میں نے اشارات ذکر کیا ہے, لیکن باہر سے پریشر کافی بلڈ ہو رہا ہے پاکستان پہ کہ بھائی کیونکہ یہ پاکستان اور ہندوستان کی جو دشمنی ہے نا, اس سے نہ صرف پاکستان اور ہندوستان تباہ ہوں گے, یہ پوری دنیا میں تباہی لا سکتے ہیں اصل میں, کیوں یہ نیوکلیر پاور ہیں.
اس لیے پوری دنیا کی نظریں ان پر لگی ہوئی ہیں کہ بھائی کچھ نہ کچھ کیا جائے، ان کو سمجھایا جائے، ان کو پریشر ڈالا جائے. ہندوستان تو پریشر مارنے سے رہا، کسی وہ بڑی قوت ہے، اس سے کیا غرض ہے. پاکستان ہے جسے ہر وقت کہیں نہ کہیں سے بیک کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس کے لیے انہیں دوسروں کی بات ماننی بھی پڑتی ہے. آپ نے پہلے بھی ذکر کیا کہ بھائی کشمیر کو ٹچ نہیں کیا. کشمیر تمہاری دل و جان ہے، اس کے بغیر تو ہمارا کیا کہتے ہیں اٹھنا بیٹھنا بھی مشکل ہوتا ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب وہی چیز ہے نا کہ جو لاہور والوں کے ساتھ ہوگا وہ آزاد کشمیر والوں کے ساتھ بھی وہی ہوگا، بلکہ اس سے ورس ہوگا ہمارے ساتھ. اور دوسری بات کہ یہ جو 100 سال کی بات ہے نا کہ 100 سال جنگ نہیں کریں گے، بھائی اگر ہمیشہ کے لیے ایسا لفظ سوال ہے ہمیشہ کے لیے جنگ نہیں لڑیں گے 100 سال کے لیے کیوں؟ کیا 100 سال جب پورا ہو جائے گا اس کے دوسرے دن ہم نیوکلیر بم پھینکنا شروع کر دیں گے ایک دوسرے پہ؟ بھائی جنگ تو نہیں ہونی چاہیے کسی کے لیے بھی، ملک بڑا ہو چھوٹا ہو، اکنامکلی اسٹرانگ ہو کمزور ہو، جنگ اس میں تباہی پھیلاتی ہے. عوام کی بھی تباہی ہوتی ہے، اکنامکس کی بھی تباہی ہوتی ہے، بھوک اور ننگ کی تو آتی ہے وہاں پہ. اس لیے یہ تو کسی کے حق میں نہیں ہے نا. تو یہ جہاں تک مسئلہ ہے یہ ہے کہ ہاں اگر 100 سال یہ جنگ نہ کریں تو ہو سکتا ہے معاملات کچھ سیدھے ہوں کچھ اچھے ہوں. لیکن مجھے تو کوئی ایسی چیز نظر نہیں آ رہی کہ 100 سال جنگ نہ کرنے سے ہمارا اس میں کیا فائدہ ہوگا. حالانکہ میں نہیں چاہتا کہ جنگ ہو، وہ خواہ ہندو مرے یا مسلمان مرے، مجھے دونوں کا ہی دکھ ہوگا چونکہ انسان مر رہا ہے وہاں پہ. لیکن مجھے یہ سمجھنے سے قاصر ہوں اگر 100 سال جنگ نہیں لڑیں گے تو اس میں ہمارا جو مسئلہ ہے وہ کیسے حل ہوگا؟ وہ ہمارا مسئلہ تو وہیں پھنسا ہوا ہے. اچھا میں پراچی صاحب کو لانا چاہتا ہوں. پراچی صاحب بات یہ آتی ہے بھائی ہندوستان اور پاکستان کے جب ہم بات کیا کرتے تھے، میں تو جانتا ہوں بٹ صاحب جانتے ہیں کہ 90s میں ہم نے یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ بندوق مسئلے کا حل نہیں ہے. جی ہاں، وقت ہمیں کہا جاتا تھا یہ کہ یہ پرو انڈین ہے، اینٹی جہاد ہے، اینٹی پاکستان ہے. ٹھیک ہے، آپ ان کو سمجھ آئیے کہ بندوق مسئلے کا حل نہیں ہے. اب کوشچن یہ آتا ہے کہ ہندوستان نے کہا ہے کہ ہم جو ہے نا بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں اور معاملات کو ٹھیک کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ جہاں پر پہلی بات شرط یہ ہوگی کہ جو ٹیررزم ہے نا اس کو ختم کرنا پڑے گا، وائلنس کو ایکسٹریمزم کو ختم کرنا پڑے گا. اگر یہ چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہوں تو کیا ہندوستان جو ہے پاکستان کو اکوموڈیٹ کرے گا؟ ڈاکٹر صاحب میں آتا ہوں اس طرف کہ اس پالیسی کے حوالے سے میں بات کرنا چاہوں گا کہ کشمیر کے لیے اس پالیسی کی کیا اہمیت ہے اور کشمیر کی اس پالیسی کے لیے کیا اہمیت ہے. دو ڈفرنٹ باتیں ہیں. یعنی یہ پالیسی کشمیر کے لیے کتنی اہم ہے اور پھر کشمیر اس پالیسی کے لیے کتنا اہم ہے، یہ بہت امپورٹنٹ باتیں ہیں. لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتاؤں سیکیورٹی پالیسی کا کہ غلط ٹائمنگ جو کی گئی. آپ سوچیں کہ انہوں نے ابھی جیسے بٹ صاحب نے فرمایا یا آپ نے بتایا کہ 100 سال تک جنگ نہیں لڑیں گے، یہ پالیسی کے اندر کلاسیفائڈ ہے، خفیہ ہے. آپ کو یہ نہ کہے کہ ہم نے یہ جو ہے تو فلر چھوڑا ہے یا یہ ہم نے ڈس انفارمیشن پھیلائی ہے. آپ سوچیں کہ باتیں تو پہنچ جاتی ہیں. تو آپ نے اپنی کمزور پوزیشن بتائی ہے، آپ نے اپنے کارڈز ٹیبل پہ شو کر دیے، رکھ دیے کہ ہم جنگ نہیں کرنا چاہتے. نہ کریں جنگ تو اچھی بات نہیں ہے، لیکن آپ نے یہ بتایا کہ موجودہ بحران کی وجہ سے، معاشی بحران کی وجہ سے ہم جنگ کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتے. دوسرے لفظوں میں آپ نے اپنی کمزور پوزیشن دوسرے کے سامنے رکھی ہے. ایک بات تو یہ ہو گئی. دوسری بات اب آتے ہیں کہ یہ پالیسی کشمیر کے لیے کتنی اہم ہے اور کشمیر اس پالیسی کے لیے کتنا اہم ہے. تو دیکھیں ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے کشمیر اس پالیسی یہ پالیسی کشمیر کے لیے کتنی اہم ہے اس کا اندازہ اس سے لگائیں کہ جب سے کشمیر کا مسئلہ شروع ہوا ہے 1 لاکھ سے زیادہ کشمیریوں نے جانے گئی ہیں، پاکستانی پالیسیوں کی وجہ سے گئی ہیں. اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ کشمیر ٹھیک ہے. اور اب اس پالیسی میں جب اس سارے چیز کو یہ رول بیک کریں گے تو ان 1 لاکھ جانیں جو گئی ہیں کشمیریوں کی جو شہید ہوئی ہیں ان کی ذمہ داری کس پہ آئے گی؟ بیک جمبش قلم یہ سب جب ختم کریں. کچھ باتیں لوگ یہ کر رہے ہیں جو کشمیری لوگ ہیں نا، میری کچھ لوگوں سے باتیں ہوئی ہیں، انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے ہم آپ کی دوستی کے خلاف نہیں ہیں. تو اگر فرینڈلی انوائرمنٹ کے اندر رہ کر آپ نے مسائل کو حل کرنا تھا تو پھر 1 لاکھ یا 90,000 یا 80,000 بندے مروانے کی کیا ضرورت تھی؟ ٹھیک ہے. اچھا تو اب ایک بات تو یہ ہو گئی اور یہ سب سے بڑا سوال ہے. ایک بات یاد آ کہ میں بھول جاؤں گا پھر یہ 100 سال جنگ نہ کرنے کی بات ہوئی ہے، وہ باقی کی انفلٹریشن کی بات نہیں ہے کہ بھائی ہم بندے نہیں بھیجیں گے اندر، جنگ نہیں کرنی. فوج کے ساتھ جنگ نہیں ہوگی. تو اگر بٹ صاحب کی بات کو بھی ہم صحیح مان لیں، مجاہدین تو موجود ہیں. پراچا صاحب انہوں نے جو بات کی ہے اس کے بعد ذرا غور کریں. ان کا مطلب یہ کہنے کا ہے کہ جو ہے نا آرمی ٹو آرمی وہ جنگ نہیں ہوگی. تو دوسرے دوستوں میں ڈرون کے ساتھ ہو سکتا ہے. آج کل سنا ہے کہ اسلحہ پھینکا جا رہا ہے
اور ڈرگز پھینکے جا رہے ہیں بذریعہ ڈرونز, ٹھیک ہے, اور انفراسٹرکچر جو ہے نا وہ جہادی جا سکتے ہیں. اب لیکن لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر جہادی انفراسٹرکچر آپ جو بھی نام لے رہے ہیں وہ اگر موجود رہے گا تو انڈیا کا دماغ خراب ہے کہ وہ ان سے بات چیت کرے گا. لیکن بہرحال ڈاکٹر صاحب اگر یہ سب باتیں مان بھی لے جائیں, جیسے بٹ صاحب نے فرمایا, آپ نے فرمایا کہ جی یہ مطلب ہے کہ پراکسی وار چلتی رہے گی, لیکن پھر بھی اس کا وہ پیس نہیں رہے گا جو پہلے تھا. ظاہر بات ہے جو بیچ میں ثالثین آئیں گے اس پالیسی کے سلسلے میں تو یقیناً وہاں پہ کوئی گارنٹی ایشورٹی دینی پڑیں گی اور وہ پیس نہیں رہے گا. بہرحال سوال اپنی جگہ پہ پھر بھی رہے گا کہ وہ 1 لاکھ جانیں کہاں کس کے کھاتے میں ڈالی جائیں گی جو کشمیریوں کی قربان ہوئی. اچھا دوسری کوئکلی بات میں چیز کرنا چاہتا ہوں, وہ جو جس پورشن کا آپ نے کہا ہے کہ جو ہے نا زیادہ صفحات جو ہے نا وہ باہر نہیں آئے, ٹھیک ہے جی, وہ کہتے ہیں کہ ٹاپکس لائک اکاؤنٹیبلٹی, curriculum review, governance, governing challenges, including review of the 18th constitutional جو amendment ہے, future status of Gilgit Baltistan, یہ جو ہے نا کلاسیفائڈ سیکشن میں آئیں گے, ٹھیک ہے جی. اب پھر یہ کوشچن یہ آتا ہے کہ جو گن کی پالیسی ہے یا اکنامک کیک کو بڑا کرنے کی پالیسی ہے, اس کے بارے میں کوئی وضاحت نہیں کہ کس طریقے سے ہوگی. آپ اس پر کچھ کہیں گے تاکہ بعد میں بار صاحب کو بلایا جائے. دیکھیں ڈاکٹر صاحب, پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو کلاسیفائڈ ہے کچھ, یہ تو ہر ملک میں کچھ چیزیں خفیہ رکھی جاتی ہیں, ان کی اسٹریٹجی ان کی پالیسی فیوچر کے لیے وہ تو رکھی جاتی ہیں. لیکن اب آپ یہ نہ بھولیں جو آپ نے بجٹ کی بات کی یا فنڈ الوکیشن کی بات کی مختلف, اب دیکھیں یہ پالیسی جو بنی ہے اس کے لیے تو فنڈ الوکیٹ کیا جائے گا, ٹھیک ہے. فنڈ کہاں سے آئے گا؟ اب جو لگ رہا ہے اصل میں ہم نے 2 ٹاپک مکس کر دیے, کافی لمبا ہو گیا, لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے مجھے تو یہ میں جو مکس نہیں کیا. ہم یہ دیکھیں نا 2 چیزیں نا, ایک تو ہے گا کہ اس نیشنل پالیسی کا پاکستان پہ کیا اثر پڑے گا. میں پاکستانی نہیں ہوں, عباس بٹ پاکستانی نہیں ہے, ٹھیک ہے. ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ جموں کشمیر پہ کیا پڑے گا, یعنی دونوں کو لنک کر رہے ہیں ہم. اچھا لیٹ می برنگ ان بٹ صاحب مجھے یہ بتائیں کہ اگر فرض کیا کہ دوستی ہو جاتی ہے, اللہ کرے ہو جائے, ٹھیک ہے جی, اور مسئلہ کشمیر کے حال کے لیے بھی نظر یہ آتا ہے کہ اگر دوستی کرنی ہے اس کو بیک برنر پر رکھ دیں گے فی الحال, ٹھیک ہے جی. تو اور اگر انفلٹریشن بھی بند ہو جاتی ہے, سب کچھ ہو جاتا ہے, تو کیا خیال ہے کہ جیسے آپ کہتے ہیں کہ بہت سے لوگوں کے کچن بند ہو جائیں گے, بے روزگاری نہیں ہو جائے گی. ڈاکٹر صاحب سب سے پہلی بات تو یہ ہے نا, یہ جو نیشنل سیکورٹی پالیسی ہے نا یہ ہے پاکستان کی. اب صرف پاکستان کی سیکورٹی بن جانے سے ہندوستان کی پالیسی تو چینج ہونے سے رہی, اور ان کو ان باتوں پہ یقین کرنے کے لیے بھی پتہ نہیں کتنے سال لگیں کہ گواہی واقعی یہ دل کی بات کہہ رہے ہیں یا نہیں. باقی رہ جاتا ہے جناب جموں کشمیر کا, تو واقعی وہاں کی اکنامک پوزیشن تو زیادہ خراب ہوگی, کیونکہ وہاں کے کاروبار بند ہو جائیں گے. جو کاروبار وہاں لگے ہوئے ہیں, یعنی جو ہمارے بھائی ادھر سے آ کے یہاں اسلام آباد میں آباد ہو گئے ہیں, مسائل بڑھ رہے ہیں, ان کا کیا ہوگا؟ مجھے تو ان کی پریشانی کھائی جا رہی ہے. کاروبار سے مراد آپ کا کیا جو تو کاروبار ہر قسم کا کاروبار ہوتا ہے نا, یہ دالیں بیچنے کا بھی کاروبار ہوتا ہے, بندوقیں بیچنے کا بھی کاروبار ہوتا ہے, انسانوں کو مارنے کا بھی کاروبار ہے. یہ تو کاروباروں میں شمار ہیں ساری چیزیں. آپ کو ان کی فکر کھائی جا رہی ہے کہ وہ کیا کریں گے بیچارے. میرے کشمیری بھائی ہیں, مجھے ان کی فکر نہ ہو کہ آپ کو نہ ہو کہ راب مجھے تو ہے. یہ ایک پریشانی کی بات ہے ان کی. لیکن جیسے آپ نے فرمایا نا جناب, ہم دعا گو ہیں کہ بے شک 1 لاکھ کشمیری مر گیا, انہوں نے واپس نہیں آنا ہے, شہید ہو گیا انہوں نے واپس نہیں آنا ہے, لیکن کم از کم مزید مرنے سے جو ہیں ان کو تو بچایا جا سکتا ہے اگر دونوں ملک سنسیر ہوں. تو یہ کوئی بات نہیں بنتی کہ 1 لاکھ مر گیا تو باقی کا کیا بنے, لیکن باقی کو بچایا جا سکتا ہے. تو ان کی ڈیفینیٹلی یہ کوشش ہونی چاہیے, اور ہمیں خوشی ہوگی کہ اگر وہ 100 سال کے بجائے 1000 سال کا معاہدہ کریں کہ آپس میں جنگ نہیں کریں گے, انفلٹریشن نہیں کریں گے. مجاہدین جو جنگ سے مراد ہر قسم کی جنگ ہے, خواہ وہ سیولین ہو, خواہ وہ ملٹری ہو, خواہ مجاہد ہو, خواہ وہ افغانی ہو, کوئی دنیا کے ہو. اسی طرح کہ ان کے ایسٹرن بارڈر پہ کوئی عمل ہوتا ہے پاکستان کو, اس میں بھی ہمیں خوشی ہوگی کہ وہاں کے جو لوگ مارے جا رہے ہیں, وہاں وہ شہید ہو رہے ہیں. یہ بھی تو ایک نقصان ہے نا. جس وقت تک انسان مرتے رہیں گے اس ملک کی اکانومی کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتی. اچھا ملک کی اکنومی کی ترقی کے لیے امن کا ہونا ضروری ہے. اچھا صاحب ابھی تھوڑی سی میں لانا چاہتا ہوں آپ کو ڈسکشن میں. بھائی جموں کشمیر کے لوگوں کو تو وہ تو 2nd کلاس سٹیزن ہے, ان کا تو مسئلہ نہیں ہے. مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو پالیسی ہے یہ کیا بلوچوں کو حقوق دے گی؟ جو لوگ مسنگ ہیں
کیا ان کے بارے میں کچھ ان کی پالیسی ہوگی؟ جو جن لوگوں کے بیٹوں کو مار دیا گیا یا غائب ہیں ان کو کیا کمپنسیٹ کرے گی، یا دیگر جو لوگ ہیں مختلف جگہوں پر مختلف ریجن کا ذکر کرنے کی ضرورت ہے، ان کے لیے کوئی پالیسی ہے یا ان کو دوسرے لفظوں میں پیس آف مائنڈ ملے گا، سیکورٹی ملے گی؟ دیکھیں ڈاکٹر آپ نے صاحب، مجھ سے یہ سوال کیا، میں نے سنا نہیں، کہ مجھ سے بعد میں شعار سے جواب دیتا ہوں، پھر اگر پراچا صاحب بولنا چاہیں تو مجھے خوشی ہوگی. پراچا صاحب پہلے پھر جو پراچا صاحب آپ کرنے بات کریں. پراچا صاحب دیکھیں ڈاکٹر صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ پرنسپلی تو چلے بٹ صاحب آپ بتائیں تو پھر میں اس کے بعد بات کرتا ہوں. اچھا، یہ پہلے آپ میں وقت ضائع ہو رہا ہے. دیکھیں سر، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو اکنامک پالیسی بنائی گئی ہے، نیشنل سیکورٹی پالیسی، اس میں سب سے پہلے یہ ہونا چاہیے کہ ڈیفنس کے لیے کتنی کٹوتی کر رہے ہیں. یہ جب تک ڈیفنس میں کٹوتی نہیں ہوئے گی، کسی کو بھی اس بات پہ یقین نہیں ہوگا کہ یہ پالیسی جو ہے امن کے لیے بنی ہے. اور جب ڈیفنس میں کٹوتی آ جائے گی تو ڈیفینیٹلی پھر یہ احساس ہونا شروع ہو جائے گا کہ جتنے بھی پسے ہوئے طبقے کے لوگ ہیں پاکستان میں موجود یا پاکستان کے ارد گرد، ان میں بھی کچھ نہ کچھ امن آنا چاہیے، اور ان کے بھی جانوں کی حفاظت کے لیے ذمہ داری کوئی ہوگی نا. یہ نیٹی گریٹی چیزیں ساری کلیئر ہوں گی لیٹر آن. لیکن سب سے بڑی بات جو میرے نزدیک ہے وہ ہے کہ وہ جو فگر ہے، شاید محسوس کریں کہ بھائی میں اکاؤنٹنٹ ہوں، ہر بار فگر میں بات کرتا ہوں، لیکن فگر کا ہونا ضروری ہے کہ اگر پہلے بجٹ کا 40% ڈیفنس پر تھا، آپ 30% ہو جائے گا اگر، تو پھر تو ہمیں بھی احساس ہونا چاہیے، ہمیں بھی یقین ہو جائے گا کچھ نہ کچھ ہونے جا رہا ہے. اگر 40 کے بجائے 42% کر دیتے ہیں، 42% یا 45% کر دیتے ہیں، اور پھر ساتھ کہہ نہیں جی کہ ہم امن کی بات بھی کریں گے، تو پھر تو امن کی بات مشکل ہو جائے گی. نہیں، اگر وہ امن کی بات نہیں کریں گے تو بلوچوں کا کیا ہوگا، یا مسنگ لوگوں کا کیا ہوگا؟ وہ وہی ہوگا جو پچھلے 72 سالوں میں ہوتا آ رہا ہے، آئندہ پہ وہی ہوتا رہے گا. پھر اچھا، بٹ صاحب کو موقع دینے سے پہلے میں ایک تھوڑی سی بات وضاحت کرنا چاہتا ہوں. یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ 40% ہے، بات اس میں کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو پینشنرز ہیں، خواہ وہ جی واردات ہاں، وہ اس میں شامل نہیں ہے. شامل نہیں ہوتا، اگر اس کو شامل جی کریں تو پھر کافی اوپر چلا جاتی ہے فگر. ٹھیک ہے نا؟ اچھا، اینی وے بالکل. پراچا صاحب، فلور از یورز ناؤ. آپ کچھ کہنا چاہتے تھے اس کو کچھ؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب، جیسے بٹ صاحب نے فرمایا نا کہ بجٹ کا، تو آپ دیکھیں ابھی UNDP یونائٹڈ نیشنز کا جو باہر یہ ڈاکٹر صاحب ڈسٹربنس ہو رہی ہے، آوازیں آ رہی ہیں باہر. دیکھیں اب انہوں نے بھی بتایا ہے کہ فوج کا بجٹ جو ہے تو اتنا ہے جو کہ غیر ضروری ہے. آپ کو کچھ چھیڑتا ہے، ہمیں تو آواز نہیں آ رہی. اچھا، نہیں آپ بات کریں. اچھا، تو آپ دیکھیں کہ انہوں نے بجٹ کی فوج کے بجٹ کی بات کی، ڈیفنس کے بجٹ کی بات کی، اور ابھی یہ آوازیں بھی اندر سے اٹھنی شروع ہو گئی ہیں کہ جو اسٹیٹ بینک کا گورنر آیا ہے، اور ابھی بجٹ فوج کے مطلب ڈیفنس کے جو بجٹ ہیں اور اس کے اکاؤنٹ کی ڈیٹیل مانگی جائیں گی، اور نیوکلیئر آرسنلز کو بھی خطرہ پڑ جائے گا. یہ ساری باتیں پھیلائی جا رہی ہیں. دراصل میں جو سمجھتا ہوں، جو بٹ صاحب نے بات کی کہ اس پالیسی کا ایک امپورٹنٹ اسپیکٹ جو کہ شاید کسی نے کم ہی ڈسکس کیا ہو، میں نے سنا نہیں، لیکن جو دیکھ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ 8ویں ترمیم کے اوپر صوبوں کے حقوق کے اوپر کٹ مارنے جا رہا ہے. 18ویں ترمیم 18ویں سوری یہ دیر ہو گئی ہے. 18ویں ترمیم کے اوپر کٹ مار کے صوبوں کے حقوق کم کیے جا رہے ہیں، کیونکہ ظاہر بات ہے کہ اس پالیسی کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے پیسوں کی ضرورت ہوگی، اور وہ پیسہ کہاں سے آئے گا؟ ملک تو آلریڈی دیوالیہ ہو چکا ہے، بقول بہت سینئر اکانومسٹ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان دیوالیہ ہو چکا ہے. تو وہ پیسہ ایسے ہی آ سکتا ہے کہ جو صوبوں کے حقوق ہیں ان میں سے کٹ مارا جائے. تو یہ ایک امپورٹنٹ مقصد ہے اس پالیسی کا. تو بٹ صاحب تو ڈیفنس میں بجٹ کی کمی کی بات کریں، تو میں تو یہ سمجھ رہا ہوں کہ اس پالیسی سے تو مزید بڑھایا جائے گا کٹ مار کے، کہ ظاہر بات اس پالیسی کو امپلیمنٹ کرنا ہوگا. اب آتے ہیں ڈاکٹر صاحب، میں نے آپ کو کشمیر کا جو بتایا کہ اس پالیسی کی کشمیر کے لیے کتنی اہمیت ہے اور کشمیر کی اس پالیسی کے لیے کتنی اہمیت ہے. ایک تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ کشمیر کی پالیسی کی اہمیت یہ ہے کہ کشمیریوں کو جانوں کا ضیاع ہوا، اور کشمیر کی اہمیت اس پالیسی کے لیے یہ ہے کہ دیکھیں جب ہم سیکیورٹی کی پالیسی کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے فوڈ سیکیورٹی آتی ہے، اور فوڈ پاکستان ایگرو بیس اکانومی ہے، اور اس کا 62% جو ہے تو لوگ ایگریکلچر میں ہیں، اور اس کو ایگریکلچر کے لیے سارا پانی 90% پانی کشمیر سے آتا ہے. تو دوسرے لفظوں میں کشمیری کنٹریبیوٹ کرتے ہیں، یا ان کا پانی یا ان کے وسائل کنٹریبیوٹ کرتے ہیں پاکستان کی فوڈ سیکیورٹی میں.
یا دوسرے لفظوں میں اکنامک سیکیورٹی میں, یا دوسرے لفظوں میں نیشنل سیکیورٹی میں, تو اس پالیسی کے اوپر کشمیریوں کے وسائل استعمال ہوں گے. یعنی آپ سوچیں کہ اگر وہ, یہ الگ بات ہے, آپ وہ تو 48 سے شروع استعمال ہو رہے ہیں. یس میں تو یہ امپورٹنٹ بات ہے نا کہ کشمیریوں کا اس پالیسی کے اوپر دیکھیں, دونوں کی میں نے بتایا کہ پالیسی کا کیا اہمیت ہے کشمیریوں کے لیے اور کشمیر کی کیا اہمیت ہے پالیسی کے لیے. تو اگر کشمیریوں کے وسائل نہیں آئیں گے, پانی نہیں آئے گا, تو یہ ایگرو بیسڈ ملک سروائیو نہیں کر پائے گا اور یہاں پہ اکانومی خراب ہو جائے گی, لوگوں کو خوراک نہیں مل پائے گی. یہ الگ بات ہے کہ ایگرو بیسڈ ہونے کے باوجود پاکستان اپنی ضرورت کی دالیں اور آٹا اور چینی تک باہر سے امپورٹ کرتا ہے. دیکھیں ہر ملک کا, میں بٹ صاحب کو ٹائم دینا چاہتا ہوں. بٹ صاحب آپ نے بڑی اچھی بات کی جو ابھی کی ہے نا. اچھا بٹ صاحب, زاہد حسین صاحب ہیں جو کہ رائٹر بھی ہیں اور ڈان میں لکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ نیشنل سیکیورٹی از ڈائریکٹلی لنکڈ ٹو گورننس, ٹرانسپیرنسی اینڈ رول آف لا. یہ تینوں چیزیں پاکستان میں موجود نہیں ہیں. کہنے کو ہے لیکن موجود نہیں ہے. تو ایسی صورت میں یہ کس طریقے سے جو ہے نا کہ سیکیورٹی پرووائڈ کر سکیں گے؟ نہ اکاؤنٹیبلٹی ہے, نہ اکاؤنٹیبلٹی صرف اپوزیشن کے لیے ہے, ٹھیک ہے, باقی بہت سے لوگ ہیں ان کو پوچھنے والا ہے ہی نہیں, وہ ہولی کاؤز ہیں. تو یہ کیسے پھر کام بنے گا کوئکلی؟ ڈاکٹر صاحب کلیئر بات ہے نا کہ جب تک یہ ساری نیٹی گریٹی چیزیں اس کے ساتھ جو سپورٹنگ ایلیمنٹ ہوتے ہیں وہ اگر نہیں ہوں گے تو یہ نیشنل سیکورٹی پالیسی ہے یہ تو زیرو کی زیرو ہوگی. اس کا تو کوئی بینیفٹ نہیں ہوگا, یہ کاغذوں میں ہی رہ جائے گی. اس کو کامیاب کرنے کے جتنے بھی واقعی ایلیمنٹ ہیں ان کو مضبوط کرنا انتہائی ضروری ہوگا. اور اس کے لیے میرے سب سے پہلے تو شفاف الیکشن ہونے چاہیے پاکستان میں, تاکہ عوامی نمائندہ حکومت وہاں پر آئے. اور وہ اس وقت پرابلم یہ ہے کہ جس جوان کو لے کے آئے اس کو بس دیکھتے رہے وہ سمارٹ کتنا ہے. بس سمارٹ ہونے سے تو ملک نہیں چلائے جا سکتے. یار مجھ سے بڑا ہے جو جوان کیسے 70 سال کا ہو گیا ہے. اچھا یہ چند چیزیں ایسی ہیں کہ باقی رہ جاتا ہے. میں پراٹھا صاحب کا شکریہ ادا کروں, شاید آپ کا بند ہی ہو جائے گا جلدی, کہ چلو کم از کم کسی ایک پاکستانی نے یہ تو تسلیم کیا بھائی ہم کھاتے کس کے ہیں. بالکل صحیح ہے. وہ اکثر میں یہ سوال کیجیے ہم کھاتے پاکستان کا ہیں اور پاکستان کے خلاف, حالانکہ پاکستان کے خلاف ہم بات نہیں کرتے, جو حقائق ہیں وہ پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس غرض کے لیے کہ شاید سننے والا کو سنے تو ان پر کوئی بہتر پالیسیاں لا سکے. اس سے علاوہ ہمارا کوئی مراد نہیں ہوتی. پراچا صاحب نے اگین, پراچا صاحب آپ کا شکریہ, اس پروگرام میں شکریہ انہوں نے بھی ادا کیا, میں بھی کر رہا ہوں. آپ نے یہ وضاحت سے بتایا ہے کہ کس طریقے سے ہمارے وسائل یوز کر کے پاکستان کی اکانومی کو ٹھیک کیا جا رہا ہے. پراچا صاحب لاسٹ ورڈ پلیز, کوئکلی 20 سیکنڈز. دیکھیں ڈاکٹر صاحب, بٹ صاحب نے جو فرمایا نا کہ ٹرانسپیرنٹ الیکشن, اس کے کوئی چانسز نہیں ہے, کیونکہ اگر آپ دیکھیں تو یہ پالیسی 2022 سے لے کے 2026 تک غالباً چلے گی. اور آپ یقین رکھیں اگر یہ نیوٹرل الیکشن ہوتا ہے اور نئی گورنمنٹ آتی ہے تو وہ یقیناً اس پالیسی کو ریوائیو کرے گی اور نہیں چلنے دے گی. جب نہیں چلنے دے گی تو اسٹیبلشمنٹ کبھی نہیں چاہے گی کہ ایسی گورنمنٹ آئے کہ جو پالیسی کو نہیں چلنے دے. تھینک یو ویری مچ. ناظرین, آپ نے بات چیت سنی, بہت سے پھر بھی کچھ ایسے پہلو ہیں رہ گئے ہیں, لیکن انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے ڈیبیٹ کیا ہے, سارے پہلو جو ہیں انہوں نے ڈسکس کیے ہیں. I hope you like the program, and if you have any questions please do ask, and if you have not subscribed the channel please do subscribe it. ہماری طرف سے خدا حافظ, اور کوشچن ضرور کرنا. اللہ حافظ. اللہ حافظ.